अस्सलाम वालेकुम जी। आज बड़े अहम हलके को हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। वो हलका है कोटली शहर, हलका नंबर 3 कोटली का जो है, जहां इंतहाई अहम उम्मीदवार इस वक्त जो है मैदान में मौजूद हैं। सबसे जो अहम उम्मीदवार हैं उनमें चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और वो जमात के सदर भी हैं। लास्ट टाइम उन्होंने पहली दफ़ा कोटली से इलेक्शन लड़ा था, बड़ा टफ मार्जिन था, लेकिन वो इलेक्शन जीत गए थे। इस दफ़ा भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं और अवामी एक्शन कमेटी का धरना भी जारी है। तो इस माहौल में क्या होने जा रहा है, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। अनवार साहब, सबसे पहले हमें ये बताएं, कितने उम्मीदवार हैं और कौन कौन सी जमातों से उनका ताल्लुक है? अस्सलाम वालेकुम लोधी साहब, जैसे कि आपने सवाल किया कि कितने उम्मीदवार हैं, तो यकीन जानें कि हलका नंबर जो 3 है कोटली सिटी, वहाँ पे उम्मीदवारों की एक तवील जो है ना फहरिस्त मौजूद है। ठीक है। काफ़ी सारे आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। शहरों में मोमन ये होता है, सिटी के हल्के में अक्सर ये होता है। पिछले इलेक्शन में भी आज़ाद उम्मीदवार काफ़ी तादाद में वहाँ पे थे। तो इस दफ़ा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं वो आज़ाद कश्मीर के चौधरी यासीन साहब, वो वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे। और उनके मुकाबिल मलिक यूसुफ जो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी, जो कि अभी नई पार्टी आज़ाद कश्मीर के अंदर लॉन्च हुई है, वो हैं। नून लीग के बिल्कुल नए उम्मीदवार पहली दफ़ा इलेक्शन में उतरेंगे, वो हैं राजा फातेह महमूद हसन कियानी। और उसके बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसका एक बड़ा तवील इक़्तिदार आज़ाद कोटली के हल्के में रहा मलिक नवाज की सूरत में, अब उसके उम्मीदवार हैं वो हैं मलिक रिजवान। फिर जो है आज़ाद उम्मीदवार जावेद नज़ीर बड़ालवी, जो कि तहरीक इंसाफ के टिकट के उम्मीदवार थे, उनको टिकट नहीं मिला और वैसे भी तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से बाइकाट किया, तो वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे सामने आए हैं। फिर एक और आज़ाद उम्मीदवार जो काफ़ी मकबूल हैं, रशीद बानिया। पिछली दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट के लिए दरख्वास्त दी थी और बिलावल की जो ना मुदाखलत और कमर ज़मान कायरा की मुदाखलत से वो उन्होंने दस्तबरदारी हासिल की थी, वो भी हैं। और इस तरह दीगर चंद एक और नाम भी, दीगर चंद 2-4 नाम और भी हैं। तो बहरहाल जो मुकाबला देखने में आ रहा है वो मेरे ख्याल से, जैसे कि 2021 में मलिक यूसुफ उस वक्त तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे थे और चौधरी यासीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे थे, दोनों के दरमियान एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला था। चौधरी यासीन चंद 100 वोटों से वो इलेक्शन जीते थे। अब वही मलिक यूसुफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक के जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, अभी नई पार्टी है, इसका नाम भी याद नहीं होता, तो पाकिस्तान वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी IPP उसके उम्मीदवार हैं। तो फिर मुझे यही लगता है कि मुकाबला चौधरी यासीन और मलिक यूसुफ के दरमियान हो। तो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनमें से अक्सरियत किसको ज़्यादा इफेक्ट करेगी? क्योंकि ये भी बात चल रही है कि अब कोटली के अंदर जो माहौल है वो ये है कि चौधरी यासीन को किसी तरह हराना है। जो उम्मीदवार खड़े हैं वो भी ये कह रहे हैं, जो बैठे हुए हैं वो भी ये कह रहे हैं। सर देखें, जो मलिक यूसुफ थे, थोड़ी सी बात को मैं पीछे जाऊंगा तो फिर क्लियर हो जाएगी कि मलिक यूसुफ जो थे वो उन्होंने हल्का सिटी से तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा था। तो मलिक चौधरी यासीन साहब को नज़र आ गया था कि फ्यूचर में मेरे लिए कोई भी सियासी थ्रेट है तो वो शायद मलिक यूसुफ की सूरत में ही हो सकती है। तो उन्होंने मलिक यूसुफ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल किया इस शर्त पे कि मैं आपको राजमहल से इलेक्शन लड़वाऊंगा। ठीक है। तो राजमहल में वो टिकट दिलवाने में नाकाम हो गए चौधरी यासीन साहब। तो मलिक यूसुफ साहब दोबारा से राजमहल को छोड़ के तो कोटली सिटी में आ गए। हालांकि वो आज़ाद उम्मीदवार थे, लकीली वो जमात होगी तो जमात में चले गए। लास्ट में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे ही हुआ। तो वो उनका जो मकसद है, अब वो मुकम्मल जो उनकी फायरिंग है वो चौधरी यासीन की तरफ है। तो बाकी भी उम्मीदवार ऐसे ही हैं जो नहीं, बाकी देखें ना, जो नून लीग के उम्मीदवार हैं वो यंग जो क़यादत के तौर पर सामने आए हैं, उनका एक अच्छा हल्का बाब है। मैं उनको देख रहा हूँ कि अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पिछली दफ़ा जो नून लीग के उम्मीदवार थे उनको विद इन द जमात बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखें कि चूँकि आज़ाद कश्मीर में बरादरी का एक बड़ा फैक्टर है, मैं वही बात करने जा रहा हूँ। तो वो राजा ज़ुबैर इकबाल कियानी को विद इन द जमात की, उनके जमात के अंदर से जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। इस दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि वो तमाम लोग जिन्होंने पिछली दफ़ा छोटे मोटे इख्तलाफात भी रखे हुए थे या कुछ लोग आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़े थे, वो तमाम लोग अब नून लीग की छतरी के तले मोतीद हैं और उसकी जो फातह की कैंपेन कर रहे हैं। तो जैसे आपने पहले सवाल किया था, मैं उसका भी जवाब दूँ कि जो आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका नुकसान किसको होगा। तो आज़ाद उम्मीदवार जो 2 बड़े नाम मैंने आपके सामने लिए, जिसमें जावेद नज़ीर बड़ालवी और रशीद बानिया, इन दोनों का तल्लुक गुजर बरादरी के साथ है।
ٹھیک ہے. اور گوجر برادری کا جو زیادہ تر ووٹ بینک ہے وہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا ہے. تو اگر یہ دونوں لڑتے ہیں تو گوجر برادری کا یہ ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا نقصان پھر ڈائریکٹلی چودھری یاسین کو ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ چودھری یاسین صاحب کا اگر اوور آل دیکھا جائے تو جو دوسرے حلقے میں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں بھی راجہ برادری پہلی دفعہ یکجان ہے، اور یہاں پہ بھی چودھری صاحب کے لیے حالات جو ہیں وہ تھوڑے مشکل نظر آ رہے ہیں. مخالفت بہت ہو چکی ہے. جو یاسین کی جو ہے وہ مقبولیت کے ساتھ ساتھ جتنی مقبولیت ہے اتنی مخالفت بھی ہے. اب حلقہ جو چڑوئی ہے ان کا، جو ان کا بھائی حلقہ ہے جہاں سے وہ کنزیکٹیولی 7-8 الیکشن جیت چکے ہیں، وہاں پہ اس دفعہ جو راجپوت آپس میں تقسیم تھے وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. ان کے اکٹھے ہونے سے واقعہ ہی وہاں پہ مشکلات ہیں. کوٹلی سٹی سے جیسے ہم نے بات کی تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، میں جو یاسین صاحب کے بھی گوشے گزارے کرتا ہوں کہ آج بلاول کا جلسہ تھا. جی تو کوٹلی سٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو یاسین کی صورت میں تقریباً 45 سال بعد سیٹ جیتی تھی. ٹھیک ہے، لیکن کیا 45 سال اس سٹی کے اندر پیپلز پارٹی نہیں تھی؟ ضرور تھی. تھوڑی تعداد میں تھے لیکن ضرور تھے. 1000 تھے، 500 تھے، 2000 تھے، کارکن تو موجود تھے. ابھی وہ کارکن مکمل طور پر نظر انداز رہا ہے اس 5 سال میں، جس کا نقصان جو یاسین صاحب کو ہوگا یہ ہمیشہ ہو رہا ہے. یہ ہمیشہ ہوتا ہے جب کوئی بڑا لیڈر آتا ہے کسی اور حلقے سے آپ کے حلقے میں لڑنے، تو پھر اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ لوکل کارکن نظر انداز ہوتا ہے. جب وہ نظر انداز ہوتا ہے تو پارٹی کو نقصان ہوتا ہے. پارٹی کو آج دیکھیں نا، بلاول کا جلسہ تھا، گو کہ وہ جلسہ کامیاب جلسہ تھا، بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود تھے. لیکن میں نے جو دیکھا کہ مجھے کوٹلی سٹی کے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چہرے ہیں وہ وہاں پہ نظر نہیں آئے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ بلاول کے ساتھ تو کسی کی ناراضگی نہیں ہے. وہ لوکل جو قیادت ہے، جو یاسین صاحب کے جو 5 سال کا دور رہا ہے، اس میں جو یاسین صاحب نے ان لوگوں کو مکمل نظر انداز کیا. اس کا ریئیکشن تھا کہ آج وہ لوگ نہیں ہیں. تو جو یاسین صاحب نے اگر الیکشن جیتنا ہے وہاں سے تو فوراً سے پہلے، ابھی ان کے پاس 10 دن ہیں، ان کو اپنے ان ناراض کارکنوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، ان کے ساتھ بات کرنی ہوگی، ان کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا. ادروائز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک دفعہ پھر یہ بات ہے کہ حالات ویسے نہیں ہیں جیسے جو سب سمجھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ملک صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے جو حالات ہیں فی الحال تک جو ہیں وہ سازگار نظر آ رہے ہیں. مجھے جو آپ کی باتوں سے محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ملک صاحب تھوڑی سی محنت کرتے ہیں اور چودھری صاحب جس طرح اپنے لوگوں کو پہلے انہوں نے اگنور کیا، اگر وہ ان کو منانے کی کوشش نہیں کرتے اور جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں وہ اگر ڈینٹ ڈال دیتے ہیں تو چودھری یاسین صاحب پھر مشکل میں نظر آتے ہیں. اچھا، میں آپ کو ملک یوسف صاحب کی ایک بات بتاؤں. ملک یوسف صاحب یہ کوئی 5واں الیکشن لڑ رہے ہیں. 2006، 2011، 2016، 2021 اور یہ ان کا 5واں الیکشن ہے. اور مزے کی بات ہے انہوں نے یہ 5 الیکشن 5 مختلف جماعتوں سے لڑے. پہلا الیکشن وہ جو آپ کو پتہ ہے بیرسٹر صاحب کی جماعت تھی، پیپلز مسلم لیگ، اس سے لڑے، 12,000 سم تھنگ ووٹ لیا. دوسرا الیکشن وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے لڑے، بالکل کلوز مارجن سے آ رہے تھے. تیسرا نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑے. چوتھا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑا. 5واں وہ جو ہے نا وہ آئی پی پی سے لڑے. لیکن کہنے کی جو بات ہے وہ ٹکٹ کی بات نہیں ہے. وہ جو یہاں پہ ضروری بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ملک یوسف کا اپنا ووٹ ہے، ذاتی ووٹ بینک ہے. وہ جس مرضی جماعت میں چلے جائیں وہ ووٹ ان کے ساتھ جاتا ہے. اچھا الیکشن کا ماحول بناتے ہیں، اچھا الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں. اور میں نے اس دن بھی یہ بات کی تھی کہ جیسے ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو باہر آ کے جو بیانیہ انہوں نے بنایا، یقین جانا کوئی سیاستدان وہ بیانیہ نہیں بنا سکا. انہوں نے کہا جی کہ مجھے صرف اس وجہ سے ٹکٹ نہیں ملا کہ میں نے 9 جون کو جو ایکشن کمیٹی کی کال تھی ان کے ساتھ میں ہاسپٹل چلا گیا، وہ لاشیں اٹھائی، میں نے وہ زخمیوں کو اٹھایا، وہ میرے بھائی ہیں. اب انہوں نے ایک سائڈ پہ ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ہمدردی دکھا لی اور ہمدردی سمیٹ بھی لی. اور ایسا بیانیہ جو بندہ بنانا جانتا ہو، جو فوراً سے پلٹنا جانتا ہو، وہ الیکشن کا ماحول بنا. چودھری یاسین صاحب نے تو بڑا کھل کے جو ہے، اگر آپ کوٹلی سٹی کی بات کریں، چونکہ شہروں کی جو سیاست ہوتی ہے نا وہ دیہات سے بہت مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہیں بھی آپ چلے جائیں تو اس کا مطلب ہے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کی کھل کے انہوں نے مخالفت کی ہے چودھری یاسین صاحب کو، وہ بڑا ڈینٹ پڑے گا کوٹلی کے اندر. دیکھیں وہ تو مخالفت بالکل وہ صرف جو یاسین صاحب کے لیے نہیں ہے، تمام لوگوں کے لیے، سیاسی لوگوں کے جن نے ان کے مخالفت کی. نہیں، ان کے ساتھ اس وجہ سے زیادہ ہے کیونکہ یہ جماعت کے صدر تھے. پالیسی کس نے دینی ہے؟ جماعت کے صدر نے دینی ہے. لیکن ان کے اپوزٹ کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کی ہمدردی ہیں، یہ بھی ایک ملک یوسف صاحب کی ہمدردی ہے. اور جو دوسرے کینڈیڈیٹ ہیں فاتح، ان کے لیے بھی مشکلات ہیں کیونکہ ان کے اوپر بھی اس طرح کے ایلیگیشنز ہیں کہ انہوں نے بھی ایکشن کمیٹی کے جو احتجاج کے دوران جو نا وہ جو فورسز تھی ان کو جو نا فیسیلیٹیٹ کیا. اب بیان بازی کی کتنی حقیقت ہے یا کتنی سچائی ہے اس میں پتہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ پہلی دفعہ ٹکٹ لینے کے معاملے میں کامیاب ہو گئے اور اچھی کمپین کر رہے ہیں.
ان کی جو کمپین ہے، میں نے اب جیسے کہا کہ جو لیکن اچھی کیمپین جب لوگ آپ کے ساتھ نہیں جڑیں گے تو کیمپین آپ کی جتنی مرضی اچھی ہو کیا کر سکتے نہیں، لوگ دیکھیں نا، جو نون لیگ کے جو سرکردہ لوگ تھے، جو ہمارے کوٹلی شہر کے جو نون لیگ میں جو لوگ موجود تھے، اچھے فیس والے لوگ موجود تھے، اثر و رسوخ والے لوگ، وہ تمام لوگ اس کے ساتھ مل چکے. لیکن وہ اثر و رسوخ اپنی جگہ، لیکن انوار صاحب جو برادری کا فیکٹر ہے وہ بھی تو ایک بڑا فیکٹر ہے. برادری ان کی موجود ہے کوٹلی، مطلب وہ اس لیول کی ہے کہ ملک صاحب اتنی تو نہیں ہے رائے صاحب کے لیے، کم ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں کہ وہ سٹی کے اندر تو برادری سب اتنا کاؤنٹ نہیں کرتا. جو سراؤنڈنگز ہیں وہاں پہ ہے، لیکن اتنی ان کی برادری نہیں ہے، لیکن پھر بھی پہلے الیکشن میں وہ اچھا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ایسا لگتا ہے. ہماری نیک خواہشات سب کے لیے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں سیاسی کارکن محنت کرتے ہیں اور ہم اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں. وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اور ہر کسی کا اس کے ساتھ متفق ہونا بھی ضروری نہیں ہے. لیکن چودھری یاسین صاحب کو جہاں پہ دیگر لوگ چھوڑ کے گئے، وہاں پہ چند بڑے نام ان کے ساتھ آئے بھی. کوٹلی سٹی سے جو ان کی برادری، جاٹ برادری کے جو نام تھے وہ ان کے ساتھ آئے. جیسے سابق ممبر کشمیر کونسل چودھری محبوب صاحب ہیں، وہ بیسٹر گروپ کے بندے تھے، جاٹ برادری سے ان کا تعلق ہے، تو وہ ہمیشہ مخالفت کرتے رہے جو یاسین کی. جو ہمارے میئر ہیں کوٹلی بلدیہ کے، جو وہ ماسٹر تاج صاحب، وہ ان کے ساتھ ابھی شامل ہوئے ہیں. پہلے نہیں تھے کیونکہ وہ بیسٹر لابی کے بندے تھے، تو پی ٹی آئی میں یا جہاں بھی بیسٹر صاحب رہے وہاں، لیکن وہ تو پورا گروپ ہی آ گیا، تو وہ سارے لوگ وہاں پہ شامل ہوئے. کچھ لوگوں کو جانا ہے کہ ابھی ان کو نقصان ہوا، لیکن اسی طرح کچھ لوگ مطلب یہ سیاسی پارٹیوں میں یہ لگا رہتا ہے، آنا جانا لگا جاتے رہتے ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی حلقے کے اندر گرفت کتنی ہے، آپ نے لوگوں کو کتنا خوش رکھا ہوا ہے. میرے خیال سے چوئی صاحب سے جو غلطی ہوئی ہے نا، وہ یہ ہوئی ہے کہ وہ اپنے روایتی حلقے پہ زیادہ توجہ دیتے رہے ہیں، اور وہاں ان کے معاملات بہتر ہیں. لیکن دوسری طرف وہاں پہ بھی پوزیشن یہ آ گئی، جو راجگان اکٹھے ہو گئے، وہ بھی ان کے لیے ٹربل ہے. پہلے دن میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو خود الیکشن لڑ رہے ہیں دونوں حلقوں سے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سیف فیل نہیں کر رہے. یہ تو کنفرم بات ہے نا، اگر دو حلقوں میں انہوں نے جا کے مداخلت کی ہے تو اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی ایک حلقے میں کانفیڈنٹ نہیں ہے. ٹھیک، اگر وہ 100% کوٹلی سے کانفیڈنٹ ہوتے تو چڑوئی سے عامر کو الیکشن لڑا سکتے تھے. دیکھیں ان کا بھی تو تجربہ ہونا ہے نا، عامر صاحب کو بھی تو انہوں نے میدان میں کب اتارنا ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ تو مخالفت اس دفعہ حمایت سے زیادہ جو یاسین صاحب کی مخالفت ہے. آج وہ بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب ہوئے بلاول صاحب کا، لیکن بلاول صاحب کو آج اس طرح کا پیغام، جو مثبت پیغام ایکشن کمیٹی کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے نہ دے سکے. انہوں نے آج جو بات کی، وہ اپنے جو ضلع کوٹلی کے امیدوار ہیں ان کے اوپر ہی بات کی. میں نے سنا وہ ولید انقلابی صاحب کے حوالے سے، ولید انقلابی صاحب مطلب اپنے امیدواروں کو انہوں نے جو نا وہ آکسیجن فراہم کی. لیکن مزے کی بات ہے چودھری اخلاق صاحب نے آج پھر گلگت کو بلوچستان کے ساتھ ملا دیا. تو انہوں نے کہا کہ گلگت بلوچستان میں ہماری قومت ہے. چودھری تو یہ بھی ایک بڑے مزے کی بات تھی کہ بلوچستان وہ بلوچستان ہو رہا ہے، انہوں نے گلگت بلتستان کو بلوچستان بنا دیا. چلے وہ ہوتا رہتا ہے. چودھری اخلاق صاحب بعض کا سلپ آف دی ٹنگ ہو جاتی ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے اکثر خبروں میں رہتے ہیں. اچھی بات، تو اچھی بات ہے، آپ کو اپنے حلقے کے مزاج کے مطابق چلنا چاہیے. اور یہ آج ہم نے کوٹلی شہر کا جو ہے آپ کے سامنے تجزیہ پیش کیا، اور کوشش کی کہ ہم دیکھیں اصل میں ریئل سچویشن کیا ہے، کون سے لوگ نئے آئے ہیں، کس طرح سے جڑ رہے ہیں کون سی پارٹی کے ساتھ. لیکن چودھری یاسین صاحب کے لیے بڑا ٹف ہے، اور ہمیشہ ہوتا بھی ایسے جب بندہ اقتدار میں ہوتا ہے اور کافی عرصے سے اقتدار میں چلا آتا ہے تو لوگوں کے گلے شکوے بھی بڑھ جاتے ہیں. آپ ہر ایک کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے. تو ممکن ہے چودھری صاحب کو یہ ٹف جو ہے کمپٹیشن ملے، اور ملک یوسف صاحب جو اتنے عرصے سے اس امید میں اس سیٹ پہ الیکشن لڑتے آ رہے ہیں وہ کوئی سیٹ بیک دینے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن یہ ہم صرف ایک تجزیہ پیش کر رہے ہیں، اصل نتیجہ جو ہے وہ 27 جولائی کو ووٹ کے ذریعے ہی سامنے آ سکے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک نئے حلقے کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.